दीनदार बनने की वजह ये है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी का वादा दीन के साथ किया। जिसके पास दीन होगा उसे कामयाब कर देंगे, ये वादा है अल्लाह का। जिसके पास दीन होगा हम उसे कामयाब कर देंगे। कि जो मेहनत है दीनदार बनने की मेहनत है। दीनदारी कैसी होती है उसको आसान समझने के लिए हर एक मर्द को, हर एक औरत को ऊपर से दीनदार दिखना भी है और अंदर से दीनदार बनना भी है। ये मेहनत से चाहा जाता है, ऊपर से दीनदार दिखे और अंदर से दीनदार बने। दोनों लाजिम हैं। हर मर्द, हर औरत ऊपर से दीनदार दिखे और अंदर से दीनदार बने। अल्लाह ताला ने इंसानों को जानवरों के बीच में रखा है। अल्लाह ने इंसानों को जानवरों के बीच में रखा है और उनके बीच में रखकर बहुत सारे सबक सिखाए गए हैं। बहुत सारे सबक उनसे सिखाए गए हैं। एक सबक ये सिखाया है कि जो जानवर ऊपर से होता है जैसा, अंदर से भी वैसा ही होता है। शेर ऊपर से शेर है तो उसके अंदर दरिंदगी है ही, वो दरिंदा है अंदर से। उसकी दरिंदगी की जो जिंदगी है वो कभी छोड़ता नहीं, बदलती नहीं है। बकरी ऊपर से बकरी दिखती है तो जब भी बोलेगी बकरी जैसा ही बोलेगी, आवाज़ अंदर से आती है। बकरी कभी भी कुत्ते की तरह भौंकेगी नहीं। तो एक सबक दुनिया के तमाम इंसानों को जानवरों के बीच में रख के सिखाया गया। वो ये सिखाया गया है कि वो जैसे ऊपर से होते हैं अंदर से वैसे ही होते हैं। ऊपर से कुछ अलग हो, अंदर से अलग हो, ऐसा नहीं होता। ये मेरे और आपको सबक है कि ऊपर से दीनदार दिखना है और अंदर से दीनदार बनना है। दुनिया की कामयाबी और आखिरत के इनामात अंदर की दीनदारी के साथ। आज दुनिया में जिनका दुनिया के लोगों से मामला बिगड़ा हुआ है, ध्यान से बात सुनना, दुनिया में जिनका लोगों से मामला बिगड़ा हुआ है, झगड़े हुए हैं, ताल्लुकात टूटे हैं, बातचीत नहीं होती है या जुल्म होता है, वो बराबर ध्यान से गौर करना। उन्होंने अपना अल्लाह के मामले में कहीं गड़बड़ी की है। अल्लाह ने ऐलान किया है, तू मेरे साथ अपना मामला सही कर दे, मैं सबके साथ तेरा मामला सही कर दूँ। अल्लाह कह रहा है तू मेरे साथ अपना मामला सही कर दे, मैं सबके साथ तेरा मामला सही कर दूंगा। तो ये एक सबक है समझने के एतबार से कि ऊपर से दिखना भी दीनदार है, अंदर से बनना भी दीनदार है। कल क़यामत में इनाम मिलेगा अंदर की दीनदारी पर। क्यों दरवाजा खोल दिया? अच्छा, औरतें आ रही हैं। इनाम जो मिलेगा वो अंदर की दीनदारी भी मिलेगा। तो जितने मर्द हैं दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, कुर्ता पायजामा पहनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, कुर्ता पायजामा पहनना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क़यामत में इनाम इस पर नहीं है, इनाम तो अंदर की दीनदारी पर है। क़यामत में अल्लाह ताला भी बुर्का पहनती है, हाथ पाँव में मोज़े पहनती है, ये ऊपर से दिखती है दीनदार। क़यामत में इस पर इनाम नहीं है। क़यामत में जब कोई बंदे जाएंगे तो उनकी जांच कैसे होगी? अल्लाह ने खुद ही ऐलान किया है, जिसका मफ़हूम और खुलासा है। आँख के अंदर आँख का दीन चेक करेंगे कि आँख के अंदर आँख का दीन है, इन आँखों को इनाम दे दो। इस आँख के अंदर आँख का दीन नहीं है, आँखों को सज़ा दे दो। अब हर एक सोचे कि मेरी आँखों के अंदर दीन है, लोगों के ऐब देखते हैं, लोगों की खूबियाँ देखते हैं, लोगों को देख के जलते हैं,
لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ اندر کا معاملہ ہے، سمجھنے کی بات ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہم دیکھتے ہیں نا، آنکھ سے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کی خوشیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا کسی کی خوشیاں دیکھ کر ہم جلتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو قیامت میں آنکھ چیک ہوگی، میری، آپ کی، سب کی۔ ہماری زبان، جو زبان، یہ کلمہ پڑھنے والی زبان، یہ قرآن پڑھنے والی زبان بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ اس زبان کو اندر سے چیک کریں گے، کیونکہ اللہ کے پاس وہ قدرت ہے، اندر چیک ہوگی زبان، کہ زبان کے اندر جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی اور بہت ساری لوگوں کی گندی باتیں کرنے کی برائی ہے، اس کو سزا دو، لکھا ہے سزا دو۔ اور لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ زبان کو انعام دے دو۔ لہذا محترمہ دینی خواتین، بس نیت اس محنت سے چاہا جاتا ہے، اوپر سے دیندار دکھنا بھی ہے، اندر سے دیندار بننا بھی ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، دنیا کے بازار میں جتنی چیزیں بکتی ہے اس کی قیمت اس کے اندر کے صفات سے، دنیا کے بازار میں چیزیں بکتی ہے اس کی قیمت اس کے اندر کے صفات سے ہے۔ کچا آم اندر سے کچا ہوتا ہے، قیمت کم ہوتی ہے، اور جب وہ آم پکا میٹھا خوشبو والا ہو جاتا ہے اللہ قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ کچا ناریل اندر سے کچا ہوتا ہے، لوگ پانی پی کے پھینک دیتے ہیں، جب اندر سے پکا ہو جاتا ہے تو اوپر کے کانٹے کی بھی قیمت آتی ہے۔ لیکن ترتیب کیا ہے اللہ کی؟ اللہ اوپر کا پہلے بنا دیتے ہیں، اندر کا بعد میں بناتے ہیں۔ آم جیسی ڈالی پہ اگتا ہے نا، کیری جس کو بولتے ہیں، وہ جیسی ڈالی پہ اگتا ہے تو اس کا چھلکا ہوتا ہے اوپر، اور اندر چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے، گودا نہیں ہوتا۔ چھلکا پہلے بنتا ہے اور گودا بعد میں بنتا ہے۔ تو اوپر کا تو بنتا ہے، میں دیکھوں گا بھائی میں نے اوپر کا حلیہ بنایا ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا پاجامہ ہے، میں نے اوپر کا بنایا، اور عورتیں بھی اوپر کا جلدی سے بنا لیتی ہیں، بن جاتا ہے، اور بنانا ہی لازم ہے، لیکن انعام تو اندر سے ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندر جانچیں گے، سب سے پہلے جانچ ہوگی دل کی، اور اس کا قرآن میں اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اعلان ہے 5ویں پارے میں 3 جگہ پر ہے۔ اللہ کہتا ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ہم جس کے دل میں شرک بھرا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس کے دل میں شرک ہوگا اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہر ایک قیامت میں پہنچنے والے تمام انسانوں کا سب سے پہلے دل چیک ہوگا کہ اندر شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ کام کسی اور کے بارے میں سمجھنے لگیں، بولنے لگیں، اس کی دعوت چلے، اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہی کام اور بھی کوئی کرتا ہے، اور بھی کوئی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایسا بولتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے رہنے والے اللہ کو مانتے تھے، اللہ بولتے تھے، اللہ بولتے بھی تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، لیکن کیسے مانتے تھے کہ یہ جو ہم نے بت کھڑے کیے ہیں، یہ بت اللہ کی طرف سے ہمارے کام بناتے ہیں، اور ان بتوں سے جب کوئی کام نہیں بنے گا تو ڈائریکٹ اللہ بناتے ہیں، لیکن وہ بتوں کے ساتھ اللہ کو مانتے تھے، اسی کو شرک کہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پہلے تمام نبی، ہر نبی نے آ کر کے جو محنت کی وہ کی الہ، جو کلمے میں الہ لفظ ہے، الہ معبود، ہاں عبادت کے لائق، پالنے والا، کھلانے والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ لینے والا، ہونٹوں پہ ہنسی دینے والا، ہنسی کو چھین کے آنکھوں میں آنسو بھر دینے والا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔
اسی لیے لا الہ الا اللہ ہر نبی نے سکھایا، ہر نبی نے سمجھایا لا الہ الا اللہ، کہ یہ شرک کے خلاف توحید کا کلمہ ہے، شرک کے خلاف توحید کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کی آیت اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہی اکثر شرک کر جاتے ہیں۔ کیسا شرک کر جاتے ہیں؟ ہوتے ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا، لیکن ان کی زبانوں سے، ان کی زندگیوں سے اللہ کا غیر سمجھ میں آتا ہے۔ سننا بات کو دھیان سے، ایک کو گھر میں بخار آئی، دوسرے دن دوسرے کو آ گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر میں چیپ لے کر آیا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ گھر میں چیپ لے کے آیا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اس کو بخار اللہ نے دی تھی تو دوسرے کو بھی بخار اللہ نے دی، چیپ کچھ نہیں ہے، چیپ کہیں نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا کہ چیپ نہیں ہے، پھر ہم کیوں کہویں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے اونٹ صبح صبح جنگلوں کو جاتے ہیں، وہ ہرن کی طرح دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اس میں ایک بیمار اونٹ ہوتا ہے، باقی اچھے ہوتے ہیں، شام پڑے 4-5 بیمار ہو گئے تھے اور آپ کہتے ہیں چیپ نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پہلے اونٹ کو جس نے بیمار کیا وہ اللہ ہے، اس کو کس کا چیپ لگا تھا؟ تو کہ اللہ نے کیا تھا، پہلا ہی تھا، اس کو اللہ نے کیا تھا۔ نبی فرماتے ہیں پہلے کو جس نے کیا دوسرے کو بھی اس نے ہی کیا، تیسرے کو بھی اس نے ہی کیا، یعنی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، چیپ نہیں ہے۔ لیکن یہ دلوں میں بھرا ہوا ہے، چیپ لگ جاتا ہے، اس سے یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، کہ نہیں، شادی میں کھانے گئے 500 آدمی کی دعوت تھی اور 4-5 لوگوں کو جلاب ہو گئے، وہاں کیا تھا؟ دال پلاؤ، جلاب ہو گئے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دال بہت پی گیا تھا، تو دال تو دوسرے نے بھی بہت پی تھی، 400-500 میں 4-5 کو ہوئی ہے، تو کس نے کیا؟ کہ اللہ نے کیا۔ اگر دال سے ہوتا تو سب کو ہو جاتا، کہ دال سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ یہ شرک سے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فکر قیامت تک کے اپنی امت کی ایمان کی کر کے گئے ہیں، کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے دل چیک ہوگا کہ اس میں شرک ہے کہ توحید ہے۔ قبر میں سب سے پہلے سوال توحید کا ہی ہوگا، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے، ہمیں شرک سے بچانے کے لیے، توحید کا سبق سکھانے کے لیے دعائیں سکھائیں۔ کھانا کھانے بیٹھے کمانے والا ابا اور پکانے والی امی بیٹھی ہے، ابا کے دل میں یوں خیال آتا ہے دیکھو میں کیسی کیسی چیزیں لاتا ہوں تمہارے لیے، اور امی کے دل میں خیال آتا ہے میں کیسی کیسی چیزیں پکاتی ہوں تمہارے لیے، اور بچے بھی ابا کی تعریف اور امی کی تعریف کرنا گناہ بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن دل میں بات یہ بیٹھی ابا نہیں کمائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے، امی نہیں پکائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ اس شرک کو نکالنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ کھانے کے پہلے دعا پڑھو۔ کیا دعا پڑھو؟ کہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ سے پہلے کی بھی دعا پڑھو۔ کیا دعا پڑھو؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، یہ بسم اللہ سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے۔ اللہم اے اللہ، بارک لنا برکت دے، فیما رزقتنا جو کھانا تو نے دیا۔ کھانا کسے دیا؟ کھانا اللہ نے دیا، کھانا اللہ نے دیا۔ اب روز گھر میں عورتیں کہہ رہی، بچے کہہ رہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کھانا تو اللہ نے دیا، کھانا تو اللہ نے دیا۔ اب جس دن بیوی کے پاس خبر آئی کہ تمہارے آدمی 4 مہینے جماعت میں جا رہے ہیں تو یہ خوشی خوشی کہہ دیں ہاں تو ہم تو روز ہی کہتے ہیں کھانا اللہ نے دیا، شوہر ہو کہ نہ ہو کھانا تو اللہ ہی دیتے ہیں، جائیں خوشی خوشی، اللہ اس کی برکت بھی دے گا، قیامت میں بدلہ بھی دے گا۔ لیکن جس عورت کے دل میں شوہر کے ہونے کو کچھ بیٹھ گیا، یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ جانے نہیں دیتی۔
جانے دیتے تم کو 4 مہینے؟ تم جاتے نہیں ہو؟ پھر وہ جانے نہیں دیتی، کہہ رہے تم چلے جاؤ گے تو صحابہ کے زمانے میں جب کسی صحابی کا مرد کا انتقال ہوتا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی ہوتی تھی، کوئی ایک زبان یوں نہ کہہ دیتی اے اللہ اب ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، ایسا کوئی نہیں بولتا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ سکھایا تھا کہ زمین کے تمام لوگوں کا کھانا اللہ کے ذمے ہے۔ تو شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کھانا تو اللہ کھلائیں گے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 جوان بیٹے، وہ 4 جماعت میں ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ جب وہ 4 جانے کے لیے نکلے تو ماں نے رکا کر کے کہا دیکھو میرے بچوں ایک بات سن کے جاؤ، یوں سن لو کہ تم یہاں گھر میں تھے تو بھی اللہ میرے ساتھ تھا، اور تم جا رہے ہو اللہ کے راستے میں تو بھی میرے پاس میرا اللہ ہے، تم تھے تو بھی اللہ تھا، تم جا رہے ہو تو بھی اللہ ہے۔ پھر کیا کہا؟ یوں کہا تم جماعت میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، تو وہاں پر اگر کوئی تقاضا دین کا بڑھ جائے، یہ میرے اپنے مفہوم کے جملے ہیں، وہ بات کچھ اور ہے کہ وہ جان کی بازی لگانے کا موقع آ جائے تو ماں کی محبت میں واپس مت آنا، اللہ کی محبت میں آگے بڑھ جانا، جان کی بازی لگانے کی، کہ ماں کی محبت میں واپس مت آنا۔ وہ کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے 4 بیٹوں کہ ماں کی محبت میں واپس مت آنا، اللہ کی محبت میں آگے بڑھ کے جان دے دینا۔ یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ کے غیر سے نفرت، کہ اللہ ہی ہے۔ آج کوئی جماعت میں جاتا ہے، اس کی امی بیمار ہوئے، بھائی بلا لو اس کو، بلا لو، بھائی وہ آگے کیا کر لے گا، وہ گھر میں سب لوگ موجود تھے، یہ بیمار ہو گئے، وہ آگے کیا اچھا کر لے گا۔ یہ محنت ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، حضرت نے کہا میں تو اس محنت سے چاہتا ہوں کہ یہ امت دوبارہ دین کی اس سطح پر آ جائے جو سطح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اور وہ سطح میں بنیادی بات ایمان ہے۔ عورتوں کو، مردوں کو ایمان پر بہت محنت کرنی پڑے، بہت محنت کرنی پڑے۔ آج اپنے بچوں کو حافظ عالم نہیں بناتے ہیں، عورتیں بہت کم کا شوق ہوتا ہے کہ حافظ عالم بنے، حالانکہ حافظ بنانے کے اتنے فضائل ہیں، عالم بنانے کے اتنے فضائل ہیں، لیکن ماں کے دل میں شوق نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک طریقے کا شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ حافظ عالم بنے گا تو کمائے گا کیا؟ یہ شرک ہے۔ حالانکہ مقدر کی روزی اللہ دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈگریاں کالج کے لیے ہوئے کئی سب لکھ پتی نہیں بن گئے، سب کو سرکاری نوکری نہیں مل گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ دل میں ایک ماحول بڑھ گیا ہے، ایسا بن گیا ہے کہ حافظ بنا کے کیا کریں گے، عالم بنا کے کیا کریں گے، یہ تو انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ تو بزرگوں نے کیا کہا؟ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، تم کو جو اپنی محنت میں لگانا لگا دو، لیکن دین کی محنت سے چاہا جاتا ہے یہ دیندار بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دیندار بنے، دیندار۔ ابھی ڈاکٹروں سے ملاقات کا موقع تھا، ڈاکٹروں سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب تم ڈاکٹر بنے تو تم نے یوں سوچا کہ لوگ بیمار پڑیں گے تو اپنے دھندے چلیں گے، تو یہ تو ہمدردی نہیں ہوئی۔ بارش گرتی ڈاکٹر خوش ہوتے ہیں، اپنی سیزن چالو ہو گئی، مطلب بیمار پڑیں گے تو ڈاکٹر کو تو اللہ تمہاری روزی میں برکت دے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے۔ ڈاکٹر کو یہ دعا دیتے ذرا ڈر لگتا ہے۔ کوئی دوا کی دکان چلا رہا ہے، اس کو یہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تیری روزی میں برکت دے، کیسا لگتا ہے اس کی روزی بڑھے گی، یعنی دوا بکے گی، بیمار پڑیں گے۔ یہ میری بات نہیں کر رہا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گشت کر رہے تھے، بنگلے والی کے باہر گشت کر رہے تھے، وہاں پر ایک آدمی کچھ بیچ رہا تھا، تو کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا بیچتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو گردے کے درد کی دوا بیچ رہا ہوں، گردے کے درد کی دوا۔ جیسی سنا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے،
پوچھا کسی نے مولانا اس میں کیا رونے کی بات ہے؟ کہ رونا آ گیا اس لیے کہ یہ گردے کے درد کی دوا بیچتا ہے. کسی کو درد اٹھے گا، کوئی تڑپے گا تو دوا بکے گی، مطلب دوا نہیں بکے گی. اب کوئی کو درد ہوگا، وہ درد سوچ کے میں رو رہا ہوں. سمجھ میں آئی کی بات؟ کہ اب اس کی دوا کب بکے گی؟ جب کوئی تڑپے گا. تو اس کی تڑپ سوچ کے میں رو پڑا. یعنی مطلب سمجھنے کا ہے محترمہ دینی خواتین، ہماری محنت سے چاہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر آ جائے. حدیث شریف میں آیا جب آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کے دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے. توبہ نہیں کرتا، دوسرا نقطہ لگتا ہے. توبہ نہیں کرتا، تیسرا نقطہ لگتا ہے. ایسے سارا نقطے والا دل لے کے بھی اللہ کے وہاں چلا جائے گا نا. گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ایسے بغیر توبہ کے بھی پہنچ گیا اللہ کے وہاں، تو اس کی معافی کی گنجائش ہے. اسی آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک والے کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں گے اس کو معاف کر دیں. تو گناہ والا دل لے کے گیا تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن دل کے اندر شرک ہے تو یہ شرک والے کی کوئی معافی نہیں. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے پہلے دعا سکھائی، کپڑا پہننے کے پہلے دعا سکھائی. الحمدللہ الذی کسانی ھذا رزقنیہ، یہ کپڑے اللہ نے دیے. سواری چلائی تو دعا سکھا دی، سبحان الذی سخر لنا، کہ یہ گاڑی اس کے کنٹرول میں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں 19 پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو تندرستی اللہ دیتے ہیں. ہاں فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، یہ اعلان ہے کہ جب کوئی بیمار اللہ کر دیتے ہیں کسی کو تو تندرستی بھی وہی دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ تو سب سے زیادہ محنت کی چیز ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. اسی لیے عورتوں سے کہا جاتا ہے دن بھر گھر میں ایمان کو بولیں، دن بھر گھر میں ایمان کو بولیں. بارش گری اللہ تعالیٰ بارش میں رحمت ڈال دے، بارش رک گئی اللہ رحمت والی بارش بھیج دے. ورنہ کیا ہوتا ہے دریا پور میں ایسا بولتے ہیں، پورے شہر میں نہیں بولتے، دریا پور میں کیا بولتے ہیں جب بارش بہت گرتی ہے نا، اللہ میاں تو رکتے ہی نہیں ہیں. سنا ہے کبھی آپ نے؟ ایسا بولتے ہیں. بارش کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اللہ میاں تو رکتے ہی نہیں ہیں. یعنی برسانے میں نہیں رکتے تو بات ٹھیک ہے کہ برسا ہی رہے گی، تو بارش کو ہی بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آتی تو یوں کہتے تھے اے اللہ یہ جو بارش گر رہا ہے اس کی بھی خیر دے اور اس کے اندر جو ہے اس کی بھی خیر دے. اے اللہ جو بارش گر رہا ہے اس کے شر سے بچا، اس کے اندر جو شر ہے اس سے بھی بچا لے. لہٰذا ایک بات پوری ہو گئی، ہم سب اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے کہ شرک نہیں کریں گے. صبح سے شام گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ توحید کی بات کریں. جہاں کوئی شرک کی بات ہے کہ نہیں اس سے نہیں ہوا، دواخانے میں ڈاکٹر سے نہیں ہوا. ابھی چند سالوں پہلے گجرات کے چیف منسٹر کا انتقال ہوا، فجر میں ہوا انتقال. اس کے پاس 4 ڈاکٹر کھڑے تھے، پوری رات کھڑے تھے. ان 4 ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر کی ماں ہمارے ساتھ سیمینار میں تھی، مسلمان نہیں تھے. تو وہ ڈاکٹر کی ماں نے سیمینار میں ہم سے کہا کہ چیف منسٹر کے پاس 4 ڈاکٹر کھڑے تھے، پوری رات کھڑے رہے، کسی ایک نے بھی اس کا کوئی علاج نہیں کیا اور صبح وہ چیف منسٹر مر گیا. تو پھر میں نے کھڑے ہو کر کے کہا، کیونکہ وہ آفیسر تھے ہمارے، میں نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہ کہو. میں نے کہا دیکھو ایسا ہمیں سکھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کسی کو موت دینا چاہتے ہیں تو علاج کرنے والے بھی ہوں، دوا بھی موجود ہو، لیکن اللہ موت دے کے رہیں گے. 4 ہندوستان کے بڑے ڈاکٹر تھے، وہ بہت مشہور ڈاکٹر تھے، اور چیف منسٹر کے پاس کھڑے، پیسہ ہے، ڈاکٹر ہے، دوا ہے، دواخانے کا ماحول ہے، لیکن اللہ موت دینا چاہتے ہیں تو علاج بھی نہیں کروا رہے. اور اللہ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو معمولی سی کوئی گولی، کوئی دوسری بیماری کی وہ گولی بھول میں وہ دوسرا کھا گیا تو اللہ نے اچھا کر دیا. ابھی
پچھلے 12-15 دن پہلے یا 25 دن پہلے شہر کے ایک مالدار کا انتقال ہوا، بڑا مالدار آدمی شہر کا، اس کا انتقال ہوا۔ دوسرے دن اس کے انتقال پر اس کے گھر پہ تعزیتی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، اس میں کچھ بڑے سے ڈاکٹرز بیٹھے تھے۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے تو بہت ٹرائی کی لیکن نہیں کچھ بھی ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا بہت ٹرائی کی۔ تو ہمارے دریا پور کے ایک صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب جب اللہ کسی کو موت دینا چاہتے ہیں تو تمہارا دماغ بھی فیل کر دیتے ہیں۔ بولا ڈاکٹر صاحب کا منہ ادھر کے، بہت بڑے ماہر ڈاکٹر، مشہور نام ہے ان کا احمد آباد میں، کہ ڈاکٹر صاحب جب اللہ کسی کو موت دینا چاہتے ہیں تمہارا دماغ بھی فیل کر دیتے ہیں، تم کو وہ دوا سمجھ میں نہیں آتی جو اس کو فائدہ دے گے، بلکہ تمہاری دوا کے فائدے میں سے بھی اللہ نقصان نکال دیتے ہیں، تو معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر معمولی محلے کا وہ چھوٹی ڈگری والا، اس سے بھی اللہ اس کو اچھا کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ شرک، اس کی تو بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کو کرنی پڑے گی، کیونکہ عورتیں بہت اس کو بولتی ہیں، یوں نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، ہاں یوں لکھا ہے کہ قیامت میں یہ نشانیوں والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ چند نشانیاں بتائی، اس میں ایک نشانی شرک ہے، دوسری نشانی وہم، وہم والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون سا وہم؟ وہ وہم ہے جو شرک کے قریب ہی جاتا ہے۔ کوا بولے گا تو کیا بولتے ہیں؟ مہمان آئے گا، کوئی مہمان آئے گا، یہ وہم، یہ لکھا اندر حدیث شریف کے مفہوم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایسے وہم ہے، کتا روئے گا تو یوں ہوگا، الو بولے گا تو یوں ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کسی میں بھی نہیں ہے، بہت دھیان سے بات سننا، نحوست کسی میں بھی نہیں ہے۔ نبی کہتے اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ کس میں ہوتی؟ عورت میں ہوتی، مکان میں ہوتی اور سواری میں ہوتی۔ اگر ہوتی تو اس میں ہوتی۔ اب جب نبی نے کہہ دیا کہ نحوست کسی میں بھی نہیں ہے، ہوتی تو عورت میں ہوتی، مکان میں ہوتی یا سواری میں ہوتی، لیکن آج کچے ایمان والوں کا یہی حال ہے، شادی کر کے لائے اپنی بہو کو اور بہو آئی اور گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو کیا باتیں بناتے ہیں، یہ آئی دیکھو یہ سسرا مرا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ آئی اور نوکری گئی، یہ آئے اور یہ بھی جب سے یہ مکان لیا ہے نا ہم نے نیا مکان، اس میں بیماری پڑتے ہیں۔ سنا ہے کبھی آپ نے حاجی صاحب جب سے یہ نئے مکان میں رہنے آئے نا، کبھی یہ چھوٹا بیمار تھا، کوئی عامل کو بلا تو وہ عامل صاحب آگے کہتے ہیں ہاں اس کے اندر تو بہت بھاری میں کہ جنہیں کھیلے ٹھوکو، پھر وہ کھیلے ٹھوکو، پتہ نہیں ان کے دماغ پہ کھیلے ٹھوک دینے چاہیے جو ایسا سوچ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ نبی نے منع کیا اگر نحوست ہوتی تو اس میں ہوتی، لیکن اس میں نہیں ہے، عورت میں نہیں ہے، مکان میں نہیں ہے۔ سواریاں لوگ لیتے ہیں 4 پہیے کی 2 پہیے کی، کہ جب سے یہ گاڑی خریدی ہے نا بھائی، جیسے عورتیں بولتی ہیں کہ ہمارے وہاں جب بھی یہ کھانا پکتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہی، یہ میری چھوکری یہ کپڑے پہنتی ہے نا تو ٹوکا جاتی ہے، ہاں 9 10 روٹی کھاویں پھر کم کر کے 7 کر دی، اور کیا کہے کوئی نے میرے کو ٹوک دیا ہے، محبوب بھائی کیا کر دیا ہے، روٹی کتنی کھا رہا ہے 7 اگر کہ میں ٹوکا گیا ہوں، اب تو میری خوراک کم ہو گئی، ابھی 7 کو بھی کم بول رہا ہے، جہاں لوگ 2 پہ اٹھ جا رہے ہیں 7 کو بھی کم بول کر ٹوکا گیا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری شرک کی الگ شاخیں ہیں، اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ شرک کو سمجھایا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اور اللہ کی ذات کا یقین کیسا؟ اللہ وہ ہے جو ظاہر کے خلاف کام بناتے ہیں، کہ سود سے مال گھٹے گا اور صدقے سے مال بڑھے گا، یہ توحید پکی ہوگی تو ہی سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات عورتوں کو جہاں مردوں کو، جہاں عورتوں کو دونوں کو اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا ہے، وہاں اپنے آپ کو دینداری میں آگے بڑھانا ہے۔ جیسے کہ عورتوں کی دینداری کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ایسے ہی اپنے آپ کو چھپانا۔ ایک ہے برقع پہننا اور ایک ہے پردہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔
برقع پہننا الگ ہے، پردہ کرنا شرط ہے۔ قرآن نے پردے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو چھپاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں بیان کرنے گئے، اور آپ نے بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کی رات جنت دکھا دی، جنت کے انعام دکھا دیے، اور جنت میں جانے والوں کے چہرے بھی دکھا دیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا جنت میں جانے والے زیادہ تر غریب لوگ ہیں، غریب لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی سزا دیکھی، جہنم میں جانے والوں کے چہرے دیکھے۔ نبی نے کہا عورتوں سے، جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو جاتے دیکھا۔ جب یہ کہا تو وہ عورتیں رو پڑی۔ ایک صحابیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جہنم سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو نبی نے 3 جواب دیے، عورتوں کو ہی جواب دیے تینوں تین۔ جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک، پہلا امانت کی حفاظت کرنا، دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، تیسرا اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا۔ امانت کی حفاظت، یہ عورت جب تک کنواری ہے یہ ماں باپ کی امانت ہے، شادی ہو گئی شوہر کی امانت ہے، چھپاوے اپنے آپ کو تاکہ کوئی خیانت نہ کر جائے۔ جو عورت جتنا اپنے آپ کو چھپائے گی اللہ کے وہاں اتنی اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کا درجہ بڑھے گا، اور جو جتنا ظاہر کر دے گی اتنا اکرام بھی گھٹے گا، عزت بھی گھٹے گی، درجہ بھی گھٹے گا۔ اللہ نے مردوں کو بنایا، اللہ نے عورتوں کو بنایا، لیکن عورتوں کو قیمتی بنایا، مردوں سے زیادہ قیمتی بنایا۔ اس کو یوں سمجھایا گیا کہ سونے چاندی کے زیور بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس کو گھر کے کباڑ کے، چھوٹے کباڑ کے نا ڈبے میں تالا مار کے بند کر کے چھپا کے رکھتے ہیں۔ چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، ورنہ نہ چھپاتے۔ اللہ نے عورتوں کو چھپانے کا حکم اسی لیے دیا کہ یہ قیمتی ہے۔ جو عورت اپنے آپ کو جتنا زیادہ چھپائے گی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی، جو ظاہر کرے گی قیمت گھٹے گی۔ تو یہ ہے۔ دوسری بات، ہر عورت اس بات کی ہماری دعوت کی منع سے چاہا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ گھر کا ماحول بنانے کی محنت کرے، گھر کا ماحول بنے، بچوں کا ذہن بنے۔ یاد رکھنا، بچوں کا ذہن مرد نہیں بناتا، بچوں کا ذہن عورتیں بناتی ہیں۔ عورتیں ہی بچوں کا ذہن بگاڑتی بھی ہیں۔ بچوں کا ذہن کون بگاڑتا ہے؟ عورتیں بگاڑتی ہیں۔ ذہن کون بناتا ہے؟ عورتیں بناتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ان کی ماں ہاجرہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ان کی ماں ہاجرہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت چھوٹے سے تھے، بیٹھنا بھی نہیں سیکھا تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے راستے۔ جب چند سالوں کے بعد اللہ نے کہا جاؤ بیٹے کو دیکھ کر آؤ، سواری پہ سے اترنا مت، تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے، بیٹے کو دیکھا، 7 سال کا ہوا ہے اور چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہے، بیٹے کو دیکھا اور واپس آ گئے۔ بیوی کو بھی دیکھا، واپس اللہ کے راستے۔ جب بیٹا 13-14 سال کا ہوا تو اللہ نے کہا اب جا کے اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ تو یہ جا گئے، بیٹے اسماعیل کو ملے اور کیا کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا، اس میں دیکھا کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، چھری چلا رہا ہوں تیرے گلے پہ۔ تو اتنے سال بیٹے کو کبھی گود میں نہ لیا، نہ کپڑے لا کے دیے، نہ کچھ دیا، نہ کچھ کیا۔ اتنے سال اپنی ماں کے ہی ساتھ تھے۔ ماں نے ذہن بنایا تھا کہ باپ کی فرما برداری کرنا تجھ پر فرض ہے، ورنہ مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ تیرے ابا کو لا کے دیتے تو ہے نہیں، تیرے ابا کچھ کرتے تو ہے نہیں، ان کو کہاں پڑی پڑی ہے۔ یہ سارے ذہن بگاڑنے کے جملے ہیں۔ وہ دھیان نہیں دیتے گھر پہ، وہ تو جماعتوں میں ہی پھرتے رہتے ہیں، ان کو پڑی نہیں ہے۔ وہ تو رات کو بھی چلے جاتے، دیکھ تیری بخار ہے پھر بھی چلے گئے نا۔ یہ سارے ذہن بگاڑنے کے جملے عورتوں کے ہوتے ہیں، ماں کے ہوتے ہیں جو بچوں کا ذہن بگاڑتے۔ میں نے کیا کہا؟ عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کا ذہن بنانا۔ حسن حسین کا ذہن بنایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
عید کے دن بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گھر میں کوئی خوشی کا سامان نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے شوہر تو اللہ کے راستے میں، اللہ ہمیں آخرت میں بڑی خوشیاں دے دے گا۔ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ محترمہ دینی خواتین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذہن تو عورتیں بناتی ہیں، عورتیں بگاڑتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب کہا بیٹے اسماعیل سے میں تجھے ذبح کرنا، کیا کہا؟ بیٹے نے کہا ابا تم وہ کر لو جو تمہیں اللہ نے کرنے کا، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ میں یوں نہیں بولا ارے ایسا کہیں باپ ہوتا ہے دھیان دیتے نہیں ہے، نہ آتے گلے پہ چھری چلانے کی باتیں کرتے، ایسا کہیں ہوتا ہوگا نا؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گزارش کر کے کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کا دینی ذہن بناؤ۔ مبارک ہے وہ عورت جس کا شوہر، جس کا باپ بیٹا خوب دین کا کام کرتے ہیں، مبارک بادی کے لائق ہے۔ وہ اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے، دیکھ بیٹا آج اپنے کو چیزوں کی کمی پڑتی ہے، یہ کمی نہیں ہے، انعام بڑھ رہا ہے، جن کو مل گیا ان کو یہی مل گیا، اپنے کو تو وہاں ملے گا، اللہ کیا ملے گا، بڑا ملے گا، زیادہ ملے گا۔ ہاں کپڑے لے کر آگے، وہ کپڑے 2000 کا جوڑا لے کر آگئے، اب وہ ذہن بگاڑ رہے ہیں۔ دیکھ وہ تیرے چاچا نے اس کی بیٹی کو 5000 والا دلایا ہے اور تیرے ابا 2000 والا لائے، یہ تو وہ جماعت میں پیسے لگاتے ہیں۔ بیٹی کو سنانا چاہیے یہ 2000 کا جوڑا ان کے 5000 سے زیادہ مہنگا، یہ 20000 کا سمجھ کے پہن۔ جتنا ذہن بنائیں گے دینداری والا، اس کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، ذہن بنا دینداری والا تو پھر دین کے خاطر قربانی دینا، دیندار بننا بہت آسان۔ اس لیے عورتوں کی دوسری ذمہ داری ہے اپنے گھر کا ماحول بنانا۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، جیسے ہی گھر میں اے سی چلایا، بھئی کھڑکی بند کرو، دروازہ بند کرو، پردے لگاؤ تاکہ باہر کا گرم موسم گھر میں نہ آ جائے۔ ابھی چند مہینوں میں ٹھنڈی آ جائے گی، تو ٹھنڈی کے لیے عورتیں کیا کریں گی؟ دروازہ بند کرو، کھڑکی بند کرو تاکہ باہر کا ٹھنڈا ماحول گھر میں نہیں آ جائے۔ محترمہ دینی خواتین، باہر کا گرم، باہر کا ٹھنڈا ماحول گھر میں آنے سے زیادہ باہر گندا ماحول ہے۔ وہ گندا ماحول گھر میں کیسے آ رہا ہے؟ موبائل کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے، یہ سب سے اپنا گھر کا ماحول گندا ہو رہا ہے۔ اور یہ گندا ماحول آنکھوں کو بگاڑتا ہے، کانوں کو بگاڑتا ہے، دل بگاڑتا ہے، ایمان بگاڑتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بڑی ذمہ داری عورتوں کی ہے کہ اپنے گھر کا ماحول بناوے۔ اپنے گھر میں کوئی آ جاوے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، اپنے کسی کے وہاں چلے جاوے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، وہاں دین کی بات ضرور کریں۔ کون سی دین کی بات؟ تمہارے گھر میں نمازوں کی کیا ترتیب چل رہی ہے؟ تہجد میں کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کا کیا ہے؟ تسبیح کب پڑھ رہے ہیں؟ تعلیم میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اپنے محلے سے جماعت بن رہی ہے 40 دن کی، تمہارے بیٹے کو بھیج دے تو اچھی بات۔ فون پہ تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، فون پہ جہاں دوسروں سے فون لگاتے ہیں، دوسری بہت ساری خیر خبر پوچھتے ہیں، باتیں پوچھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہاں تھوڑا دعوت کا کام بھی اپنے فون پہ ہو جائے۔ بھائی پتہ چلا 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے، چلو اپنے خالہ کے وہاں فون کرتے ہیں، خالہ کے بیٹے کے لیے تشکیل کریں۔ اپنے ماموں کو فون لگائے، ماموں جان ایک تقاضا ہے، آپ چلے جاؤ یا آپ کے بیٹے ہو جاؤں۔ اس طریقے سے عورتیں مددگار بنتی ہے۔ احد میں جماعت جا رہی ہے، 7 بیٹیاں اپنے باپ کو بولی جاؤ ابا تم جماعت میں جاؤ۔ ہمراہ الاسد جماعت جا رہی ہے، 7 بہنیں اپنے بھائی کو بولے جاؤ تم جماعت میں جاؤ۔ عمرو بن جموع کی بیوی نے 4 بیٹوں کو بھیجا، اپنے شوہر کو بولی جاؤ تم جماعت میں جاؤ، بیٹے بھی گئے تم بھی جاؤ۔ حضرت سمیہ اپنے بیٹے عمار کو کہہ رہی عمار دین کا تقاضا ہے بیٹا، کبھی نہ مت بولنا، کبھی رکنا مت۔ 93 سال کی عمر ہوئی اور جماعت جاری، تو عمار ابن یاسر تیار ہے۔ کسی نے کہا تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، تو کہ میری ماں نے کہا تھا دین کا تقاضا ہے تو رکنا مت، اور 93 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ماں کی بات یاد ہے، تو ماں نے تیار کیا بچے کو، بیٹیوں نے تیار کیا ابا کو، بہنوں نے تیار کیا بھائیوں کو، بیوی نے تیار کیا شوہر کو، جاؤ اللہ کے راستے میں۔ کب کہا؟ جب گھر کا ماحول بنتا ہے، اور یہ عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، میں چھوٹی بات کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔
ہم اپنی ضرورت پوری کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ضرورت پوری کرنا تو جانور بھی کرتے ہیں. عورتوں کی ضرورت کھانا پکانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، بچوں کو نہلا دھلا کے تیار کرنا، یہ ضرورتوں کے کام ہیں، کرنے ہی چاہیے. لیکن ذمہ داری تو اس سے بھی اوپر ہے. مرد بازار جاویں، نوکری جاویں، دھندے جاویں، کاروبار جاویں، پیسے لا کے دیویں، کھانا لاوے، دوا لاوے، چپل لاوے، یہ ضرورت ہے. ذمہ داری تو اس سے بھی اوپر ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ دیندار بننا، دیندار بنانے کی محنت کرنا، یہ ذمہ داری ہے. یہ ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت نہیں، ذمہ داری. ہر عورت کی ذمہ داری، ہر مرد کی ذمہ داری دیندار بننا، دینداری دنیا میں آوے اس کی محنت کرنا، یہ ذمہ داری ہے. کل قیامت میں اسی کا سوال ہوگا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کون سے کھانے کھائے، کون سے برتن میں کھائے. مہنگے مکان میں رہتے تھے، بھاڑے کے مکان میں رہتے، فلیٹ میں جا کے بنگلے میں تھا، یہ نہیں پوچھیں گے. ضرورتوں کو نہیں پوچھیں گے، ذمہ داری کو پوچھیں گے. جب بچہ ناپاس ہوتا ہے نا تو اس کی ضرورت کوئی نہیں پوچھتا. ناشتے کا ڈبہ روز لے کے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ ناشتے کا ڈبہ ضرورت ہے، وہ تھوڑی کوئی پوچھتا ہے. لیسن کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، یوں پوچھتے ہیں. لہذا محترمہ دینی خواتین، بالکل سمجھ لو، نیت کر لو، میں بھی نیت کرتا ہوں، ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے. آج ماحول بگڑنے سے زیادہ بگڑ رہا ہے. میں آپ بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، پورے عالم کے لیے اپنے آپ کو تھکانے کی محنت کے لیے تیار ہو جاؤ. گھر میں بیٹھے بیٹھے دعوت کا کام کرو. مرد باہر محنت کریں گے، عورتیں گھر میں کریں گی. کون سے تقاضے ہیں، اس تقاضوں کو سنو، مانگو اللہ سے، اور اپنے بس کی کوشش کر کے تقاضوں پہ اپنے آپ کو بھی چلاؤ، گھر کے لوگوں کو چلاؤ، بستی والوں کو، پورے عالم کو چلاؤ. ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے پورے عالم کے انسانوں کی نیکیاں کما سکتی ہے. ہاں، ایک عورت اپنے گھر میں فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، خود اٹھی، وضو کیا، مصلی بچھایا، بیٹے کو، شوہر کو، ابا کو گھر سے نماز کے لیے جگا کے بھیجا، اور مصلی پہ جا کے دعا مانگی، اے اللہ، جی تو چاہتا تھا پوری دنیا کے گھروں پہ جا کے گشت کروں، سب کو مسجد بھیجوں، لیکن پابندی ہے تیرے نبی کی طرف سے، اس لیے ہم گھر میں بیٹھ کے دعا کر دیتے ہیں. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ اس نے اپنے بس کی کوشش کی، دعا پورے عالم کی مانگی، پوری دنیا میں جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے سب کی نیکی اس کو مل جائے گی. اپنے بس کی کوشش کریں، گھر سے بھیجے سب کو. دین کا تقاضا، نماز کا تقاضا، گشتوں کا. کب گشت ہے میرے شوہر کا، بیٹے کا، گشتوں کا کیا حال ہے؟ پہلا گشت کب ہے، دوسرا گشت کب ہے، 3 دن کا ہفتہ کب ہے، جمعرات کے اجتماع میں جاتے نہیں جاتے؟ گھر میں تسبیح، تلاوت، تعلیم کا نظام ہے کہ نہیں؟ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. ذمہ داری ادا کرو گے نا تو کہاں صبح شام ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. ورنہ ضرورتیں پوری کرنے میں لگو گے تو اسی میں زندگیاں کھب جائے گی. کالے بال سفیدی آئی تو بھی ہوگا بھی ابھی تک ضرورتیں صحیح پوری ہوئی نہیں، ابھی بھی یہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا جماعت میں نکلنا بہت قبول فرمائے. یہ 3 دن کے لیے بہنیں نکلی ہے، یہ 3 دن کہنے کو 3 دن ہے، قیامت میں اس کا انعام بہت بڑا ملے گا. یوں فرمایا افضل من الدنیا و ما فیہا، یہ حدیث میں بشارت دی گئی، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اور قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا، رابطوں میں لکھا ہے 1 دن رات کوئی اللہ کے راستے میں لگا دے گا رمضان کے علاوہ تو 100 سال کے روزے اور 100 سال کے رات کی عبادت کا انعام ملے گا. 100 سال کے روزے اور 100 سال. رابطوں کی تفسیر میں راوی ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. بہت پکی بات کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ رابطوں کی تفسیر میں لکھا ہے. تو آپ لوگ اللہ کے راستے میں بڑی نیکی کمانے نکلے ہو. جس گھر میں ہو ان گھر کے لوگوں کی بھی تشکیل کرنا، آئی ہوئی بہنوں کی بھی تشکیل کرنا، اور اپنے خاندان والوں کی بھی تشکیل کرنا کہ لوگ خوب دین کی محنت کریں. دنیا مقدر کی کہیں جائے گی نہیں. مقدر میں دکھ ہے، مالداری کے ساتھ بھی دکھ مل کے رہیں گے. مقدر میں سکھ ہے، غریبی کے ساتھ بھی سکھ مل کرے گا. تقدیر کی بات ہے. دین کی محنت سے دین آئے گا، نبوت والی بشارتیں مل جائے گی. جو بہن تشکیل کی تحویل تشکیل کرے، بعد میں خود ہی مجھے گھر کے اعمال بتا کے دعا بھی کر لے گا. سبحان اللہ. بھائی چائے لاؤ.